अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स, आज जो मैं आपसे बातें करूंगा वो टोटल सियासत के ऊपर करूंगा। सबसे पहले तो आज का एक शोशा है, वो शोशा ये है कि जो नून लीग के, बल्कि अब नून लीग तो कहने नहीं चाहिए, अब तो पीडीएम कहना चाहिए। पीडीएम के जो एक रहनुमा है, वैसे उनको लोग वो पाकिस्तान में तो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो इलेक्ट्रीशियन है दुबई में, तो बल्कि चौकीदार है, इलेक्ट्रीशियन नहीं चौकीदार है वो दुबई में। तो एहसन इकबाल उनका नाम है और पाकिस्तान के अंदर इस शख्स ने वकालत की डिग्री भी ली हुई है। याद होगा जब चौधरी इफ्तिखार चौधरी की वो कंप्लेन चल रही थी तो उसके अंदर इस शख्स ने सबसे पहले गिरफ्तारी दे के साइड लाइन हो गया था, यानी कि जानबूझ के इसने गिरफ्तारी दे के कराची के अंदर ही और साइड लाइन हो गया था कि मैं शिरकत ही ना करूं किसी उसके अंदर। तो उसने एक शोशा छोड़ा कि दिसंबर के अंदर गैस का शदीद तरीन पाकिस्तान में बहरान होगा। अच्छा, मैं व्यूवर्स ये बात सुनने के बाद आप ज़रा अब मुझे गौर कीजिएगा। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि ये माफियाज हैं, इनको कैसे पता कि दिसंबर के अंदर, क्या गैब का इल्म है? क्या डायरेक्ट फरिश्ता कोई आके इनके ऊपर सहीफा लेकर आता है कि जनाब दिसंबर में ये होगा? इसका मतलब है कि दिसंबर के अंदर पीडीएम वाले या नून लीग वाले कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देंगे, क्योंकि मुल्क दुश्मनी के अंदर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं कि जिससे दिसंबर के अंदर, सख्त सर्दी के अंदर गैस का बहरान पैदा हो सकता है कि ये एलएनजी लेके और ज़ाया कर दें, क्योंकि इनके पास पैसा तो हराम का है, किक बैक्स का है, जिसे कहते हैं कि लूटा हुआ पैसा है। तो हो सकता है कि ये एलएनजी बाज़ार से, मार्केट से उठा के उसकी शॉर्टेज पैदा कर दें और उसको ज़ाया कर दें। ये भी हो सकता है कि कतर के साथ, क्योंकि नून लीग के ज़रा गहरे ताल्लुकात हैं, कतरी लेटर भी आ जाता है, कतर से एयर एम्बुलेंस भी आ जाती है, और अब तो रिश्ता भी मांग लिया है नून लीग की एक उसका। तो हो सकता है कि ये कोई इस किस्म का कोई वो करे जिसकी वजह से इनको अभी से पता है कि दिसंबर के अंदर ये होगा। तो पाकिस्तान के अंदर ये माफियाज हैं और जो सपोर्ट इनको हासिल है वो आपको पता है कि हाई कोर्ट्स की हासिल है। कभी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो चीनी के ऊपर अभी रिसेंटली उसने वो दे दिया कि जनाब हुकूमत इसकी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकती। इसी तरीके से आपको एक और बात बताऊं कि रिच पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को मालदार होने के अंदर जो रुकावटें कौन लोग हैं, वो यही लोग हैं। आज जमात इस्लामी ने एक जलसा किया तो उसके अंदर एक अहमद सुल्तान बलोच नाम के एक शख्स है, अहमद सुलेमान बलोच। तो उन्होंने फरमाया कि जनाब अनकरीब एक इस किस्म का हम स्ट्राइक करेंगे कि जिसकी वजह से ये हुकूमत चली जाएगी और फिर एक जिसे कहते हैं कि ईमानदार लोग हुकूमत में आएंगे। तो ये जो इस इमरान खान से पहले वाले अगर ईमानदार आएंगे तो ऐसे ईमानदारों से तो शैतान भी आजकल पनाह मांग ले। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं। इनके असासे आप चेक करें, जब उसके अंदर आए थे और अब इनके असासे देखें, फिर भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें सपोर्ट कर देता है, हमारा जो भी केस होता है वो अंडू हो जाता है वहाँ पे जाके। मैं आज इसका हल भी आपको एक आखिर में बताऊँगा। बहरहाल, रिच पाकिस्तान का मैंने एक लफ्ज़ आपके लिए यूज़ किया। अब आपको एक और भी बात बताऊँ कि टेलीनॉर और जेस, ये दो कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की कंपनियां, जो ये मोबाइल कंपनियां जो काम कर रही थी, ये अपने, इनको 15 साल हो गए, ये अपना लाइसेंस रिन्यू कराना चाहती थी। तो ये लाइसेंस कितने में रिन्यू कराना चाहती थी? 250 मिलियन डॉलर में। हुकूमत इस पर नहीं मानी। हुकूमत ने इनको कहा कि नहीं जी, 800 मिलियन डॉलर आप देंगे तो हम ये आपका रिन्यू करेंगे। इन्होंने क्या किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि हाँ जी ये कंपनियां, लेकिन वहां पे
پھر ہوتا کیا ہے کہ حکومت نے بہرحال اس پہ ڈٹ گئی اور اس کے بعد کوئی اس قسم کے وہ ہونے پڑے کہ اب جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ آخر عوام بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ اسٹے توڑ کے اور کمپنیوں کو کہا کہ جناب جو حکومت کہہ رہی ہے آپ وہ کریں. تو یہ $800 ملین جو ہیں یہ پاکستان کے خزانے کے اندر 2 سے 4 دن کے اندر 5 دن کے اندر جمع ہونے والے ہیں. دوسری بات یہ اور ان کا لائسنس رینیو ہو جائے گا. اب یہی اگر یہ نون لیگ کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا تو یہ وہی 200-250 ملین ڈالر کا وہ ہوتا اور باقی ڈالر جو ہوتے وہ باروں بار جسے کہتے ہیں کہ لندن چلے جاتے یا سرے چلے جاتے یا کہیں اور چلے جاتے یا امریکہ یا دبئی. لیکن پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے اور یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ عوام کے سامنے ہو رہا ہے. اس سے پہلے اس قسم کے کسی معاہدے کا عوام کو نہیں پتا. اگر میری جسے کہتے ہیں کہ نالج کمزور ہے تو اگر یہ جو لوگ مجھے کومنٹس کے اندر جو باتیں کرتے ہیں تو پلیز کوئی اس قسم کا ثبوت بھیج دیجیے گا. خاص طور پہ ایک ظفر صاحب ہیں ان کو میں لازمی طور پہ کہوں گا. میں بدتمیزی کرتا نہیں ہوں حالانکہ مجھ سے بڑا بدتمیز بھی کوئی نہیں ہے لیکن میں ایک تہذیب کے دائرے کے اندر وہ میرے والدین نے سمجھایا ہے اور جو ہماری تربیت ہے وہ اس قسم کی ہے اور پھر جو میرے پیشے کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں. اور ویسے بھی ایک حدیث بھی آج آپ کو بتا دوں. وہ حدیث یہ ہے کہ آپ اگر کسی خپتی کا لفظ آیا ہے خپتی کو آپ سمجھا رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہا تو آپ اس کو سلام کریں اور سائڈ پر ہو جائیں. تو ظفر صاحب السلام علیکم. اچھا اب آتے ہیں جناب دوسری شہباز شریف کی جانب. شہباز شریف کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلا جو جلسہ ہوگا وہ ہم پنڈی میں کریں گے مہنگائی کے خلاف. اب مجھے ایک بات بتائیں شہباز شریف صاحب, کچھ دن پہلے تو آپ سیڑھیوں سے گر گئے تھے اور آپ کی کمر کے اندر درد و 15 دن کا آپ کو ڈاکٹر نے وہ دیا تھا. بیچ میں آپ پنڈی کے کتنے چکر لگا چکے ہیں یہ کوئی میڈیا نہیں بتائے گا کیونکہ وہی والی بات ہے کہ پاکٹ جو وہ لفظ یوز کیا تھا تو ڈیپ پاکٹس کا ایک لفظ یوز کیا تھا. اور ڈیپ پاکٹس کا لفظ کن کے لیے یوز کیا تھا؟ یہ آسمہ شیرازی ہو گئی, وہ حامد میر ہو گیا, اس طرح کے صحافیوں کے لیے کہ جو یہ خبر کبھی بھی نہیں دیں گے, چوری چکاری کی خبر کبھی نہیں دیں گے. کیونکہ حامد میر نے خود ٹی وی کے اوپر آ کے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف کو جانے دیں اور اگر یہ نہیں آیا 28 دن کے بعد تو سب سے زیادہ میں شور کروں گا. لیکن آج کل پائپ لائن ہو گیا, آج کل سامنے ہی نہیں آتا. اسی طریقے سے یہ جو جتنی بھی ہیں جو اپنے آپ کو پارسا کہتی ہیں, اسکاف شسکاف بھی بندی ہے اور ڈھنڈورا جا کے محمد زبیر صاحب کے سامنے پھوٹ چکا ہے ان لوگوں کا, ان تمام کا. یقین جانیے کہ جتنا کریدے گند اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس قسم کی باتیں میں کم از کم اپنی ویڈیو میں اس لیے نہیں کہتا کہ کیونکہ میری ویڈیوز بچے زیادہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم ایک جنریشن کو پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس جنریشن کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جو اس ملک کے اندر تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, ان کا پیسہ کس طرح چوری ہوتا رہا ہے, ان کا ٹیکس کس طرح چوری ہوتا رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مہنگائی کے لیے جیسے کہتے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. تو میری پھر آج یہی گزارش ہے آپ کی اس ویڈیو کی توسط سے عوام سے کہ شہباز شریف یہ اعلان کرے کہ جتنی بھی شوگر مل شریف خاندان کی ملکیت ہیں اس پہ سے چینی 50 روپے کلو ملے گی. یہ ایک اعلان کر دیں تو میں مان جاؤں. یہ شخص جو تھا لندن سے آیا تھا کہ جناب میں کرونا سے مقابلہ کرنے آیا ہوں اور 500 ماسک لے کر آیا تھا اور وہ اس نے ایک اسٹول پہ رکھ کے اور پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد 15 دن کے لیے کوارنٹین ہو گیا تھا, باہر بھی نہیں آیا تھا. اور جو بھتیجی صاحبہ ہیں وہ تو سڑکوں پہ در بدر پھر رہی ہیں, وہ اگر دوبارہ بھی گیرج چلی جائیں تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ میں ذرا سے ایک تلخ جملوں کا تبادلہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی آرمی سے بہت پیار ہے, ہمیں اپنی نیوی سے بہت پیار ہے, ہمیں اپنی ایئر فورس سے بہت پیار ہے. اگر ہمارے بس میں ہو پاکستانیوں کے جو غیور عوام ہیں, مالداروں کی بات نہیں کروں گا, وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا مالداروں کے لیے تو پاکستان چل رہا ہے, لیکن جو ہماری غیور عوام ہیں یہ تن من اور دھن تینوں چیزیں تینوں فوجوں کو دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں اور تیار ہیں. تو کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتیں نہیں, یا پھر آرمی چیف سے نہیں کر رہا تو کسی ان کے
کسی نہ کسی اسٹیپ سے ضرور کر رہا ہے. اسٹیپ سے مراد ہے کہ سیڑھی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹاپ پہ تو باجوہ صاحب ہی بیٹھے ہیں نا, لیکن وہ جو اسٹیپ ہیں سیڑھیوں کے, ان کے اوپر وہ کوشش کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ پھر وہی والی بات کروں گا کہ ان لوگوں نے آرمی کو کتنی گالیاں دی, آپ لوگوں کو خلائی مخلوق کہا, آپ لوگوں کو جنات سے تشبیہ دی, آپ لوگوں کو خفیہ ہاتھ کہا, آپ لوگوں کو رک کرنے کے تانے دیے کہ آپ لوگوں نے الیکشن رک کیا ہے, آپ لوگوں کو کیا کچھ انہوں نے کہا. اس کے باوجود اگر آپ ان لوگوں کے لیے کوئی جسے کہتے ہیں کہ دل میں تھوڑی سی جگہ رکھتے ہیں تو آپ غلط رکھتے ہیں, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک غلط چیز کا جواب دے سکتے ہیں اور آپ نہیں دے رہے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا, آپ جواب دے سکتے ہیں. میں اپنی ایک ویڈیو کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ راحیل شریف صاحب نے جو سافٹ کارنر مریم نواز کے لیے جو نکالا تھا, اور جب اس نے ڈان لیکس کی تھی اور انہوں نے اس کو عورت ہونے کا وہ دے کے اور انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی اور اس کو ایک سیف پیسج دے دیا تھا, بہت غلط کیا تھا. اور راحیل شریف صاحب نے قوم کی کمر میں چھرا گھونپا تھا. میں اس کے مترادف ان کو کہوں گا, اس لیے کہ راحیل شریف صاحب جو ہے وہ گھر سے جنرل بن کر نہیں آئے, یہ ہم غریب عوام نے ان کو بنایا ہے. ہماری پیار اور ہماری محبتوں نے آپ کو بنایا ہے. جو بھی اس عہدے پہ پہنچتا ہے وہ ہم لوگوں کی وجہ سے پہنچتا ہے. ہم لوگوں نے آپ کو وہ پسٹل دیا ہوا ہے جو آپ نے باندھا ہوا ہوتا ہے اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. وہ پسٹل ہم نے دیا ہوا ہے آپ کو, وہ کسی آپ کو قائد حزب اختلاف نے یا کسی وزیر اعظم کی بیوی یا بیٹی نے نہیں دیا, ہم نے دیا, ہمارے عوام نے دیا. آج مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا کہ ایک صحافی نے کہا تھا کہ نیازی صاحب میں آپ کو 21 کروڑ روپے دیتا ہوں لیکن وہ پسٹل مجھے لا دیں. گو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سقوط ڈھاکہ جو ہوا تھا اس کی وجوہات میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی ٹوٹل 30 سے 35 ہزار آرمی کا مقابلہ تقریباً 8-9 لاکھ لوگوں سے تھا. تو اس وجہ سے وہ سقوط ڈھاکہ ہوا, اور پھر بھی کچھ لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. لیکن یہ جو جنرل صاحب آپ کے پاس پسٹل ہیں, باجوہ صاحب, بلکہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں, جرنیل ہیں, میرے دوست ہیں, ان کے پاس جو بھی چیز ہے, جو پسٹل ہیں, جو اسلحہ ہے, وہ ہم لوگوں نے آپ کو دیا ہوا ہے ملک کی حفاظت کے لیے. اس لیے کسی بھی ملک کے غدار کے ساتھ اس پسٹل کا سودا مت کریں. پسٹل طاقت کی علامت ہوتا ہے, وہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتا. وہ والی باتیں گئیں کہ جو کہتے تھے کہ جناب یوں نہیں, وہ بات یہ ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ چور ہے. حکومت سے میں ایک بات کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں, ریاست مدینہ کے آپ کو تانے ملتے ہیں کہ آپ نے ریاست مدینہ, پھر آپ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر ادھر ادھر آپ کے وزراء جو ہے وہ سیف کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. گو کہ جس اسپیڈ سے پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف, اس اسپیڈ سے دفاع نہیں کرتے آپ کے وزراء. لیکن پھر بھی میں ایک بات کہتا ہوں, کچھ دن کے لیے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کریں. جو چور ڈاکو ڈکیت جنہوں نے جناب اربوں روپیہ لوٹا ہوا ہے ان کی جائیدادیں نیلام کریں, عدالتوں پہ بین لگا دیں کہ جناب عدالتیں اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیں گی. وہ عدالتوں میں جائیں اور جا کے اسٹے لے لیتے ہیں اور منہ چڑھاتے ہیں. نواز شریف جو تھا منہ چڑھاتا ہوا اس عوام کو, اس فوج کو, اس ملک کو, اس ادارے کو منہ چڑھاتا ہوا باہر گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ایک سرے عام ایک عورت جو اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے بیل لیتی ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے, وہ کون سے اپنے باپ کی تیمارداری کر رہی ہے, اس کے باپ ہے کون, زرداری باپ ہے, کون سا باپ ہے, یا فضل الرحمان باپ ہے, کوئی پتہ لگے. اس لیے یہ عدالتیں تو ہمارا کچھ کریں گی نہیں, کیونکہ ہماری عدالتوں کے آنکھوں کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی ہے, اور پٹی کس چیز کی, دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے. میں پھر وہی والی بات کہوں گا کہ وہ عدالتیں کیا کسی کو انصاف پرووائڈ کریں گی کہ جس عدالت کے اندر 50 روپے والا اسٹامپ پیپر 250 روپے کا بکتا ہے, اسی جج کے نیچے کینٹین کے اوپر جائیں, کسی جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل کے اندر جائیں, 30 روپے کا کپ ملتا ہے, اس عدالتوں میں 50 روپے کا ملتا ہے. جہاں سے مرضی فوٹو اسٹیٹ کرائیں 2 روپے کی ہوتی ہے, لیکن اسی عدالت کے اندر 10 روپے کی ہوتی ہے. جج سے لے کے ان کے ریڈر سے لے کے ان کے وہ جو آواز ہے سب کے سب کرپٹ ہیں. پھر وکلا کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہے. کیسی سیٹنگ ہے یہ آپ لوگ خود بہتر طریقے سے جانتے ہیں. یہاں پہ پھر وہی والی ایک بات کروں گا کہ ایک شخص تھا, اس کا ایک مقدمہ ہو گیا, اور کسی وجہ سے وہ مقدمہ جو تھا 10 سال کا طول کھینچ گیا. تو 10 سال کے بعد جب جج صاحب نے فیصلہ دیا تو اس نے
جج کو کہا اللہ تمہیں ایس ایچ او بنائے، تو اس نے کہا، جج نے کہا ایس ایچ او جج سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور میرا رتبہ بہت بڑا ہے. تو اس نے کہا نہیں بچے بات ایسی ہے کہ جو ایس ایچ او تھا اس نے کہا تھا بابا 5,000 روپے لاؤ ابھی فیصلہ کرا دیتا ہوں، لیکن تمہارے تک پہنچتے میں نے اپنی وہ ساری جائیداد بیچ دی، تو اس لیے تمہیں ایس ایچ او بنایا. ایس ایچ او تم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ 5,000 میں فیصلہ کروا سکتا تھا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے کھینچ کے واپس لے کر آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ، معزز عدلیہ، معزز جج صاحبان جن کے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، جو رشوت کے اندر BMW گاڑی سے کم نہیں لیتے، ان کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کریں. کتنا کھائیں گے آپ؟ ذرا جنازہ ضرور پڑھ لیا کریں اور قبر کو ضرور کسی ایک شخص کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھ لیں کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو مت دیکھیں، بھابھیوں کے آنسوؤں کو مت دیکھیں، عوام کے اوپر دیکھیں اور پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہ کریں. اس کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.